अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। आपने देखा कि मुल्की सियासत में एक भौंचाल सा आपको नज़र आया। कौमी असम्बली के इजलास में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तलखी हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान, बिलखसूस जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको सीख पा नज़र आए। इसमें भी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान हमें काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला नज़र आया। अब मैं आपके सामने कुछ वजूहात रखने जा रहा हूँ कि असल में कराची के अंदर जो हालिया लोड शेडिंग है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। ये जो के इलेक्ट्रिक है, जिस पे हुकूमत ये कह रही थी कि ये प्राइवेटाइज़ हो गई, ना इसमें पीपल्स पार्टी ने देखा, ना इसमें नून लीग ने देखा कि क्या मामलात होते रहे। ये सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक जो है ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइज हुई थी, इसकी निचकारी हुई थी। और इसमें अब जो वजूहात हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल हब है कराची, वहाँ जो लोड शेडिंग की बुनियादी वजूहात हैं और उस पर जो सियासत हो रही है, ये मैं सारा मामला आपके सामने रखूँगा आज कि रियल पिक्चर है क्या। एक तो कराची की जो सियासत है, वहाँ की सियासत के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं मुल्क के दीगर इलाकों से। तो यूटिलिटीज़ जो होती हैं, अवामी बुनियादी ज़रूरियात के मामले पे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है वहाँ की अवाम। इसीलिए कराची के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन पर बड़ा दबाव होता है बुनियादी सहूलियात को लेके, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली का हो, गैस का, या फिर दीगर फैसिलिटीज़ का हो। तो पानी के मामले पे हमेशा से ही कराची में बहुत ज़्यादा वहाँ का जो वोट बैंक है, उसको लेकर वहाँ के अवामी नुमाइंदे बड़े सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी इशू कोई आ जाए तो वहाँ के लोग बड़ा इसको उछालते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर पॉलिटिक्स भी की जाती है। अब ये जो हालिया बहरान है नाज़रीन, इस पे हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की सारी गलती है, उन्होंने बड़े कम नोटिस पे हमें फर्नेस ऑयल की डिमांड हमें दी। तो मेरी जो के इलेक्ट्रिक के हुक्काम के साथ बात हुई है, वो ये रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि जनवरी 2020 में देखते हुए जो गर्मियों में बिजली की डिमांड है, के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हमने जनवरी 2020 में फर्नेस ऑयल की डिमांड हुकूमत से की थी कि हमें फर्नेस ऑयल चाहिए। अब फर्नेस ऑयल जो है, इसकी हुकूमत ने जो दरामद होती है, इंपोर्ट है, उस पर पाबंदी लगा रखी थी। और हमारी अपनी रिफाइनरी से जो पेट्रोल, डीज़ल, दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं पैदा होती हैं रिफाइनरीज के अंदर से जो निकाली जाती हैं, उसमें ही एक बाई प्रोडक्ट है फर्नेस ऑयल, उसमें से निकलता है। क्रूड ऑयल जो आप लेके आते हैं उसमें से अब बाकी कमोडिटीज़ निकाल लेते हैं, पेट्रोल हो गया, बाकी चीज़ें निकल गई, तो इसी में से फर्नेस ऑयल निकलता है जिससे बिजली पैदा की जाती है रन करके। अब ये जो हालिया बहरान है, इसमें पहला मामला तो ये है, वजह इसकी बुनियादी ये है कि कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि जनवरी में डिमांड हमने दी थी पीएसओ को, उसके बाद फिर मार्च में हमने फिर से याद दहानी करवाई कि हमें फर्नेस ऑयल दरकार है, और ये कहा गया कि हम जून में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब जब जून का महीना आ गया तो फर्नेस ऑयल की बड़ी शॉर्टेज मुल्क के अंदर, चूँकि रिफाइनरीज हमारी जो हैं वो रोज़ाना तकरीबन 3 लाख मेट्रिक टन जो है वो ऑयल की उनकी बन रही होती है, अपना प्रोडक्शन होती है। अब उस 3 लाख मेट्रिक टन के अंदर से तकरीबन कोरोना के दौरान कोविड सिचुएशन की वजह से चूँकि डिमांड कम हो गई थी, तो वो 1,15,000 1,20,000 मेट्रिक टन जो है वो निकालती रही है ऑयल, इसमें से क्रूड ऑयल, सॉरी फर्नेस ऑयल। तो एक तो वो वजह भी थी, लोकली हमारी प्रोडक्शन कम हो गई, तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगा रखी थी, बाहर से मंगवाया नहीं गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो गई। तो वो पावर प्लांट्स जो कि क्रूड ऑयल फर्नेस ऑयल पे चलते हैं वो नहीं चल सके, जिसकी वजह से बिजली पैदा नहीं हो सकी। और अब के इलेक्ट्रिक के हुकाम ये बता रहे कि अगले 3 रोज़ तक जो है, 3 से 4 रोज़ में फर्नेस ऑयल आ जाएगा और हमारे पावर प्लांट्स जो बिजली पे चलते हैं वो चल पड़ेंगे और काफ़ी हद तक हम बिजली पैदा कर लेंगे। अब कराची की नाज़रीन जो डिमांड है बिजली की, वो आम दिनों में होती है 2700 से 2800 मेगावाट डिमांड होती है ऑन एन एवरेज गर्मियों में। लेकिन जो पीक जो गर्मी के दिन होते हैं, कोई हीट वेव जब आ जाए, तो उन दिनों बिजली की डिमांड होती है तकरीबन 3300 3300 मेगावाट।
اب جو اوورال جو سسٹم میں ان کی اپنی جو 2200 کے قریب انسٹال کیپیسٹی کے الیکٹرک کی ہے، پھر 800 میگا واٹ جو ہے وہ وفاق کی طرف سے دی جاتی ہے انہیں بجلی، 650 میگا واٹ، آج کل 800 جا رہی ہے، اور دیگر ان کی جو فیسلٹیز جو انہیں بجلی کچھ لیتے ہیں 1000 کے قریب 1200 کے قریب لی جاتی ہے، جو آئی پی پیز ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان سے لی جاتی ہے، تو یہ ملا کے تقریباً 3400 تک کی کیپیسٹی ہے، 3300 ڈیمانڈ ہوتی ہے پیک سیزن میں۔ آج کل جو شارٹ فال آیا ایک تو فرنس آئل نہ ہونے کی وجہ سے آیا، جس کی سولیڈلی رسپانسبلٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ آتی ہے، کہ جب پی ایس او کو بار بار کہا جا رہا تھا، جنوری سے ڈیمانڈ ریز کی جا رہی تھی، پھر مارچ میں اسے ریپیٹ کیا گیا لیکن توجہ نہیں دی گئی، اگنور کیا گیا، اب جا کے پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کے سربراہی اسد عمر صاحب کرتے ہیں، جب انہوں نے آ کے جون کے مڈ میں آ کے جب انہوں نے اس کی منظوری دی اور انہوں نے یعنی کہ جو امپورٹ ہے اس پہ پابندی جب ختم کی، اب پھر فرنس آئل جو ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ کیا ہے جی، کہ گیس کی شارٹیج ہو گئی۔ گیس جو ہے وہ کے الیکٹرک کا یہ موقف ہے کہ گیس ہمیں نہیں دی گئی، نیچرل گیس جو آتی ہے وہ جو ڈیمانڈ سے کم ملی ہے، کم دی گئی ہے، تقریباً جو دی جاتی ہے انہیں 1800 1900 کے قریب انہیں ایم بی ٹی یو جو ہے وہ MMCFD گیس ملتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے کم دی گئی ہے۔ پھر وفاق نے انکریز تو کی ہے، اب تقریباً کوئی 100 MMCFD گیس جو ہے وہ انکریز کی ہے، لیکن ظاہر ہے لیٹ ہو گیا، ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے پوری نہیں ہو سکی، لیکن اب دینا شروع کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کراچی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں، کنڈے کے ذریعے لوگوں نے بجلی کا کنیکشن حاصل کیا ہوا ہے، اور کنڈا چونکہ غیر قانونی ہے، بجلی چوری ہوتی ہے، تو یہ نیپرا کی پالیسی ہے۔ نیپرا ایک وفاق کا ادارہ ہے، حکومت پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ جن جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہر صورت میں کرنی ہے۔ تو اس میں کے الیکٹرک کا موقف یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کنڈا لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، غیر قانونی بجلی کے کنیکشنز ہیں، بجلی چوری ہو رہی ہے، وہاں ہم حکومت پاکستان کی پالیسی کے تحت لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ کرنی ہے، چاہے کروڈ آئل فرنس آئل بھی آ جائے، چاہے گیس بھی پوری آ جائے۔ پھر تیسرا ایک ناظرین اس میں جو کہ الیکٹرک کی اپنی ایک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرپ ہو جاتا ہے سسٹم ان کا بار بار، آج کل بارشیں ہوئی ہیں کراچی کے اندر بہت زیادہ، تو سسٹم ان کا بار بار ٹرپ ہو جاتا ہے، ذرا سی بارش ہوئی، ذرا سا لوڈ اوپر نیچے ہوا تو ان کا سسٹم سارا ٹرپ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے، چونکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس نے پیسے بچانے تھے، انہوں نے کاپر کی وائرز کے بجائے، کاپر کی تار ہوتی ہے وہ ہائی ایفیشنسی ایک تار ہوتی ہے اور زیادہ بہتر وہ ٹرانسمیٹر ہوتی ہے، تو انہوں نے کاپر کی وائرز کے بجائے پیسے بچانے کے لیے اس وقت ایلومینیم کی وائرز ڈالی ہیں۔ ایلومینیم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوڈ اگر پڑ جائے تو فوراً سے ٹرپ ہو جاتا ہے، سسٹم سارا بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک غلطی تھی کہ الیکٹرک کی بہت بڑی۔ اور دوسرا جس پہ میں نے کہ الیکٹرک والوں سے جب پوچھا کہ بھئی یہ کیوں آپ نے کیا ایسا کام، کہ آج ذرا بارش ہوتی ہے تو آپ کا سسٹم سارا بیٹھ جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے پانی اترنے کا، پھر جا کے آپ اپنی وائرز وغیرہ دوبارہ اس سسٹم کو بحال کرتے ہیں۔ تو اس پہ کہ الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب کاپر کی وائرز لگائیں تو بہت سارے علاقوں میں ہماری تاریں چوری کر دی گئیں کاپر کی وجہ سے، کیونکہ کاپر بڑا قیمتی بکتا ہے، تو کاپر بہت سارے لوگوں نے چوری کر کے تاریں ہماری بیچ دی آگے۔ تو اس وجہ سے چونکہ ایلومینیم سستا ہے، ہم نے کاپر کی تاریں ڈالنا بند کر دیں اور ہم نے ایلومینیم کی تاریں ڈالنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین یہ پورے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے سچ پیش کوئی بہانہ اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اتنا سالڈ ریزن نہیں ہے، ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ آپ اسے ایسا ریزن پیش کریں کہ ہم نے کیوں کاپر کی جگہ ایلومینیم کی تاریں ڈالی ہیں، سیدھا سیدھا پیسے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اگلا مسئلہ آ جاتا ہے وہ کے الیکٹرک کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی تھی۔ اس وقت جو کے الیکٹرک کی اپنی کیپیسٹی ہے وہ ہے تقریباً کوئی 2200 کے قریب، 2200 میگا واٹ کے قریب ان کی اپنی کیپیسٹی ہے۔ حالانکہ انہیں اپنی کیپیسٹی انکریز کرنی تھی، وہ نہیں کی گئی، لیکن کچھ منصوبے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، اور جن میں پورٹ قاسم پہ جو ان کا منصوبہ ہے وہ اس وقت RLNG کا وہ 2020 جون میں آپریشنل ہو جائے گا، تقریباً 700 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے،
اور دیگر پروجیکٹس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو لوڈ شیڈنگ کی وجوہات میں پہلے بتا رہا تھا اس میں ایک تو میں نے فرنس آئل کی ریزن بتائی, پھر گیس کی کمی کے والے سے بات ہوئی, اور دیگر جو وجوہات اس میں بیان کی جا رہی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ان کو بجلی ملتی ہے ہمارے جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں رینیویبل, وہ بھی ٹرپ کر گیا تھا پچھلے عرصے میں, وہ بھی نہیں آ رہی, وہاں سے 0 میگا واٹ آ رہی ہے. اور کے الیکٹرک کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں سولر سے اور ونڈ سے آ رہی تھی, چونکہ آج کل کا جو موسم ہے ساون میں تھوڑی ہوائیں کم چلتی ہیں, تو جو ونڈ انرجی ہے وہ بھی بہت کم, جو جنریشن ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے. اور جو سولر ہے بادل بھی رہتے ہیں, بادلوں کی وجہ سے تھوڑا سا سولر کی بھی پروڈکشن پچھلے عرصے میں تھوڑی سی کم جا رہی ہے ایوریج ڈیلی بیسس پہ. تو یہ تو لوڈ شیڈنگ کی وجوہات تھیں. اور ساتھ ساتھ جو کہ الیکٹرک کے ذمہ فالٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا, انہوں نے مزید وہاں پہ نہیں لگائے جو انہوں نے بنانے تھے, مختلف گریڈ اسٹیشنز بنانے تھے وہ نہیں بنائے, اپنی کیپیسٹی انہینس نہیں کی, بڑی سلو ہو رہی ہے. اس پہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً $2.4 بلین کی انویسٹمنٹس ہم نے کی ہوئی ہیں مختلف پاور پروجیکٹس کے اندر. اور اس میں یہ بجلی جلد جو ہے ایک پروجیکٹ ہے وہ 2021 میں کمپلیٹ ہونا ہے, ایک پروجیکٹ 2022 میں, ایک 2023 میں جا کے, تو تب جا کے ان کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے بجلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے, ہر گزرتے سال کے ساتھ کنیکشن بھی زیادہ ہو رہے ہیں. آج کل کے الیکٹرک جو ہے وہ کراچی کے اندر سے شکایات بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ وہ کنیکشنز نہیں دے رہی, نئے فی الحال بند کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ان کے پاس سسٹم پہ لوڈ کافی زیادہ ہے. اور آج کل کے الیکٹرک کی سیل کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں, تو اس پہ بھی ایک بہت بڑا ایک اسکینڈل بن رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 170 ارب کے قریب کے فائدہ جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو دینے کی حکومت کی طرف سے تیاری کی جا رہی ہے. وہ ڈیٹیلز میں اپنے اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے سرکاری پیسے پہ نظر ہے, اور خود حکومت جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتی ہے کہ شفافیت ہے, بہت زیادہ ہم بڑا ایمانداری کے ساتھ بہت زیادہ چیزوں کو ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلا رہے ہیں, کوئی کرپشن نہیں ہے. تو اگر کے الیکٹرک کو فائدہ دیا جاتا ہے ان کی سیل سے پہلے, ان کے جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز وغیرہ یا باقی چیزوں پہ ان کو اگر 170 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے, ایسٹیمیٹڈ ہے کہ یہ لاسز ان کے جو ہیں یہ گورنمنٹ اپنے ساتھ لینے کی تیاری کر رہی ہے کسی نہ کسی مد میں ڈال کے. اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور یقینی طور پر یہ سارا پیسہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے اوپر ہی یہ بوجھ ڈالا جائے گا آنے والے دنوں میں. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اصل پکچر ہے کیا, کہاں کس کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں ذمہ داری کے الیکٹرک کی اپنی بھی ہے, اس میں ذمہ داری وفاقی حکومت بھی ہے, اس میں ذمہ داری سندھ حکومت کی بھی بنتی ہے. ایک تو نالے گلیاں صاف نہیں کی گئیں بر وقت, جس کی وجہ سے کراچی میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کا سسٹم سارا بیٹھ جاتا ہے. تقریباً 8 کے قریب جو اموات بھی ہوئی ہیں لوگوں کی, حالیہ جو پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں کراچی کے اندر پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے, کرنٹ لگ کے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. پچھلے سال بھی 19 اموات جو ہیں وہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے ذمہ ڈالی تھی کہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کی ایک تو ہو گیا پانی نہ نکالنے کی وجہ سے, نکاسی کا بہتر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے, نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سسٹم سارا خراب ہوتا ہے جب تک پانی کھڑا رہتا ہے کہ الیکٹرک والے بجلی بحال نہیں کرتے. اور دوسری ان کی غلطی یہ ہے, قصور ان کا یہ ہے کہ جب جن علاقوں میں لوگوں نے غیر قانونی کنیکشنز لیے ہوئے ہیں وہاں سے کے الیکٹرک جا کے لوگوں کے کنیکشن اس وقت تک آپریشن کر کے نہیں کاٹ سکتی کہ جب تک پولیس اور دیگر متعلقہ محکمے ان کے ساتھ نہ ہوں. تو ان کی سپورٹ بھی سندھ گورنمنٹ کو دینا ہوگی, ساتھ ساتھ اپنا سسٹم ساری مشینری جو ہے وہ ان کی سپورٹ میں پرووائڈ کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کے غیر قانونی کنیکشنز کاٹے جائیں. اس وجہ سے بھی جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ, ظاہر ہے اگر 10 لوگوں نے غیر قانونی کنیکشن لگا رکھا ہے, دو لوگ جو ہیں وہ فیئرلی اپنا بل بھی پے کر رہے ہیں, لیکن ان 2 لوگوں کو ان 10 بجلی چوروں کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑتی ہے, لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو کوتاہیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, یہ سسٹم سے دور کرنے کے لیے کہ الیکٹرک سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. جو قومی اسمبلی کے اندر ہم نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی دیکھی, بلیم شفٹنگ دیکھی, یہ بند کرنا ہوگی. ایک دوسرے کو آپ مورود الزام ٹھہرا کے شاید آپ اپنی رسپانسبلٹی سے وقتی طور پر تو آپ نظریں چرا لیتے ہیں, پیرو تہی کر لیتے ہیں, لیکن ان دا لانگ رن یہ مسائل تمام جتنے بھی ہیں یہ سب آپ کو مل کے حل کرنا ہوں گے. ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا کے, ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کے میرے خیال سے اب مسائل حل نہیں ہو سکتے.
مجھے امید ہے کہ آپ کے نالج میں کچھ تھوڑا بہت یقینی طور پر اضافہ ہوا ہوگا کہ کراچی میں بجلی کے مسائل حقیقت میں کیا ہیں، ان کی وجوہات کون ہیں، ذمہ دار کون ہے، اور ان کا حل بہتر کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔